अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत हुई है जी। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि तरमीम केस के जरिए नैब कानून पर रेड लाइन जो है वो मुकर्रर की जाएगी। अब यहाँ पर बड़े अहम सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं कि क्या मुल्क में नैब जैसे इदारे जो हैं वो होने भी चाहिए, क्योंकि नैब एक ऐसा इदारा है जो हमेशा से हमने देखा है कि काफ़ी तनकीद की जद में रहा है या मुतनाज़िर आया है। नैब को सियासी तौर पर भी इस्तेमाल किए जाने के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं वो लगते रहे हैं, और नैब जिस मकसद के लिए बनाया गया है क्या उससे वो फ़वाइद हासिल हो सकें या वो मकसद पूरा हुआ है, इस पर भी काफ़ी जो है वो रेड लाइंस हैं या फिर सवालिया निशानात जो हैं वो उठते रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे से में बात करेंगे जी तहरीक इंसाफ के टाइगर्स पहले देते हैं इस्तीफे और उसके बाद फिर से इलेक्शन लड़ने के लिए वो तैयार नजर आ रहे हैं। 33 नशस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन होंगे और असद उमर और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कागजात हैं वो जमा करवा दिए गए हैं। अब ये भी एक बहस है कि सूबों में इंतखाबात जो हैं वो पहले होंगे, जनरल इलेक्शंस बाद में होंगे, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो तय पाएंगी। दोनों तरफ का मौक़िफ़ अपनी अपनी जगह जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन होने क्या जा रहा है इस पर भी होगी बहस। प्रोग्राम के तीसरे से में बात करेंगे जी हम फवाद चौधरी साहब जो हैं वो क्या करने वाले हैं, क्या किसी नई पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में उनके राबतों की इंकशाफात जो हैं वो भी होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। खान साहब ने भी बड़े अहम दावे आज किए हैं, उसके ऊपर भी हमें आज जो है वो बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बुखारी साहब, नैब तरमीम केस के जरिए कानून पर रेड लाइन मुकर्रर की जाएगी, चीफ जस्टिस के बड़े अहम रिमार्क्स हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये नैब के अगेंस्ट नैब की तरमीम के हवाले से खान साहब यकीनन सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई तौर पर जो ऑब्जर्वेशंस दी थी उनमें ये थी कि ये चूँकि एक्ट ऑफ यानी जो लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट में हुई है, ठीक है, अगर आप इसमें तरमीम चाहते हैं या तरमीम को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको उसी फोरम पे वापस जाना चाहिए। अब ये कैसे होगा? हाउएवर उन्होंने ये जो आपने कहा है ये भी बात कही है कि हम इसके ऊपर एक सुर्ख लकीर जो है खींचेंगे ज़रूर। अच्छा। यानी ऐसा ना हो कि ये यानी लोगों के हकूक़ सल्ब करे, ऐसा ना हो कि इसको गलत पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा इसकी तारीख़ में जाना पड़ेगा हमें कि ये कब बनी थी, किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, वगैरह वगैरह। अकाउंटेबिलिटी के हवाले से तो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। आपको याद होगा अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो था एक, जिसके सैफुर रहमान साहब सरबराह थे, ये नवाज शरीफ के दौर में बना था। इसी को जब मुशर्रफ साहब ने हुकूमत गिराई नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में इनको यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बना दिया। और इसके जो पहले बाकायदा हेड थे वो थे जनरल अमजद, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद, मोहम्मद अमजद। उन्होंने इसको कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलाने की कोशिश की। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज ये है कि कंप्लेंट आई, आपने उसकी वेरिफिकेशन की कि वाकई ये कंप्लेंट करने वाला आदमी सही है, मतलब है प्रॉपर आदमी है, कंप्लेंट ठीक है। दूसरी स्टेज कि आपने इंक्वायरी शुरू कर दी, जिसमें आप मुतलका जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उसको बुलाते हैं और एक सवालनामा थमा देते हैं कि इन 26 सवालों के या इस 30 सवालों के जवाब दीजिए। उसके बाद होती है शुरू इन्वेस्टिगेशन, यानी तहकीक शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में जब आप इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि इसके खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाना चाहिए, दिस इज द टाइम जब गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में और ख़ास तौर से जावेद इकबाल साहब के अहदे हुक्मरानी में नैब पर हुआ ये कि कंप्लेंट आई और बंदा आपने पकड़ा और वो फिर 90 दिन के लिए आपके रहमो करम पर है। अच्छा। दुनिया में बदतरीन जुर्म इंसानियत के खिलाफ जो है वो है कत्ल किसी का करना। कत्ल के केस में रिमांड जो है वो या 9 दिन का होता है या मैक्सिमम 14 दिन का। मगर यहाँ तो गंगा उल्टी बहती, यहाँ पर 90 दिन का रिमांड था। ना इसके खिलाफ कोई अपील थी, ना इसके खिलाफ कोई जमानत थी। जमानत भी नहीं होगी, 90 दिन तो वो उनके आपके रहमो करम पर है। तो ये कॉन्सेप्ट की वायलेशन थी, बेसिक कॉन्सेप्ट को वायलेट किया गया। इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं या जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं। ये जवाब तो एक दिन देना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाए आगे। इसके मुख्तलिफ सरबराह रहे हैं। जनरल अमजद का मैंने बता दिया, वो मुशर्रफ साहब से इख्तलाफ की वजह से गए, क्योंकि उनका प्रेमिसेस ये था कि मैं पहले गिरफ्तार नहीं करूंगा, पहले मैं केस एस्टैब्लिश करूंगा, रेफरेंस तैयार करूंगा, फिर बंदा पकड़ूंगा, जो कि कायदे की बात है, जो कायदे की बात, ढंग की बात, कानून की बात है। लेकिन मुशर्रफ साहब का इसरार था कि आप बंदे को तो फौरन उठा लें जो ही कंप्लेंट आए। और ये हुआ भी। जनरल साहब छोड़ गए, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं करता। फिर
اس کے بعد جناب آئے شاہد عزیز صاحب, اس کے بعد نوید حسن صاحب, پھر دیدار حسین صاحب, پھر فصیح بخاری صاحب, پھر قمر زمان چودھری صاحب, اینڈ الٹیمیٹلی جو اس وقت ہم زیر غور ہے معاملہ وہ ہے جسٹس جاوید اقبال کے عہد کا. اب تو آفتاب سلطان صاحب میں یہی پریکٹس فالو ہوتی رہی ہے. اب تو آفتاب سلطان صاحب ہو گئے, ان کے پورے دور میں یہی ہوا کہ کمپلینٹ آئی, بندہ پھڑ لو, ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ سارے کیسز ایک کے بعد دوسرا ہوا میں اڑ رہے ہیں. دیکھ لیا نا آپ نے کیا ہوا ہے. اچھا جی, اب ذرا یہ دیکھیں کہ نیب کے بارے میں کچھ سینئر جسٹسز نے, یعنی جو سپریم کورٹ کے جسٹس تھے یا جو ہماری پروونشل ہائی کورٹس ہیں, ان کے چیفز نے یا ان کے جو ججز ریویو کر رہے تھے ان کیسز کو, انہوں نے کیا کہا. پہلے چیف جسٹس سے شروع کرتے ہیں. میں ان کا انگریزی میں کوٹ پڑھنا چاہوں گا تاکہ بعد میں اس کی وضاحت کر سکوں. انہوں نے in a scathing judgment on Monday, the Supreme Court criticized the accountability laws of the country, saying, now this is the quote, these laws were being used as a tool to arm twist and pressurize political opponents into submission and fracturing political parties. یہ میں نے یہاں رکھ دیا, اب اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. یعنی اس آبزرویشن کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں میں کہ اس قانون کو اپنے سیاسی مخالفین کی بازو مروڑنے اور ان جماعتوں کو لانے اور ان جماعتوں کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا. اور بخاری صاحب بالکل ٹھیک ایسا ہوتا رہا ہے. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اب آپ یہ دیکھیں, آپ اس ججمنٹ کو پھینک نہیں سکتے. اٹس اے ویری سیریس ججمنٹ. یہ سعد رفیق کے کیس میں جب ان کی ضمانت کا معاملہ ان کے سامنے گیا, اس میں ان کی آبزرویشن تھی, یہ چھوڑ دی. اب آ جائیے ہائی کورٹ کے جسٹسز اور دوسرے جو دیگر لوگ تھے. دو تین باتیں ان کہی. ان کا ایک تو اس کی پروسیکیوشن جو ہے, یعنی اس کی جو جس طریقے سے یہ کیس بنایا گیا ہے, جس طریقے سے پروسیڈ کیا گیا ہے, یہ فالٹی ہیں, ویک ہیں. اور اسی لیے انہوں نے آبزرو کیا کہ اسی لیے لوگوں کے خلاف یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ نے نہ اس کے لیے ثبوت ڈھنگ سے اکٹھے کیے ہیں, نہ آپ نے اس کیس کو پراپرلی بنایا ہے, نہ آپ کے لیگل پوائنٹ سٹرونگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے کیسز خود عمران خان صاحب کے دور میں بھی اٹھا کے باہر پھینکے گئے. اور بخاری صاحب اس میں ایک انسانی حقوق کی وائلیشن والا بھی ایسپیکٹ تو ہے نا. یقیناً آپ جتنے بھی دن اگر کوئی گرفتار رہا ہے اور پھر وہ گرفتاری اس کا حساب کون دے گا؟ جتنے دن وہ اگر ایک بے قصور بندہ اندر رہا ہے یا گرفتار رہا ہے تو اس کا کوئی حساب کتاب تو نہیں ہے نا. یہی سب سے بڑی نیگیٹو بات اس قانون کے بارے میں یہی ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے 90 دن تک پہلے جیل میں رکھا, پھر اس کے بعد آپ نے ریفرنس بھیج دیا, اب آپ اس کی ضمانت نہیں لے رہے. میں آپ کو بے پناہ کیسز ایسے بتا سکتا ہوں جس میں 6 مہینے 8 مہینے بیل اپلیکیشنز کورٹ میں پڑی رہی, ہیئرنگ نہیں ہوئی, سپریم کورٹ میں بھی اور پروونشل ہائی کورٹس میں بھی. ٹھیک ہے, ایک گنجائش البتہ انہوں نے رکھی, وہ تھی جس کو ہم کہتے ہیں پلی بارگین. یعنی ایک آدمی کے اوپر 6 7 8 10 ارب کی کرپشن کا چارج ہے, آپ نے اسے کہا کہ 10% اس کا ہمیں دے دیں اور آپ جائیں اپنا بزنس بھی کریں, بزنس بھی دیکھیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. بے پناہ ایسے کیسز ہیں جہاں فیور کی گئی ہے. اور ایک مزیدار بات بتاؤں آپ کو, ابتدا میں کئی سالوں تک جو رقم ریکور ہوتی تھی پلی بارگین کی یا ادروائز, وہ 25% اس کا اہلکار آپس میں بانٹتے تھے قانون کے مطابق. مقصد ہی فوت ہو گیا ادارے کا. یہ تو بالکل مطلب یہ ہوتا رہا ہے, اور یہ اسی لیے یہ ساری گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. اب آگے آ جائیں جناب. جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں پتا چلا کہ یہ تو کیس ہی نہیں تھا, آپ مجھے بتائیے ان کے وہ 9-10 مہینے جو انہوں نے جیلوں میں خار ہوئے ہیں, اس کا ذمہ دار جو سوال آپ نے اٹھایا ہے, اس کی میرے خیال سے تفصیل سے بات کرنی چاہیے کہ ان کا کیا قصور ہے. وہ ان کے 8 مہینے, سال, 1.5 سال, 2.5 سال بھی جیل میں رہے. سعد رفیق برادران 1.5 سال سے زیادہ رہے. آپ کو پتہ ہے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی جس کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں تھا, 6 مہینے تک وہ بھی جیل میں رہے, مریم نواز وغیرہ وغیرہ. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے نیب کو استعمال کیا, پاناما کا کیس بنایا آپ نے نواز شریف کے خلاف, ایونز فیلڈ بھی تھی, دوسرے بھی تھی, پلاٹس بھی تھی. آپ نے اس کو ڈسکوالیفائی اس میں نہیں کیا ہے. آپ نے اس کو ڈسکوالیفائی کیا کیونکہ اس نے اپنے بیٹے سے اس کی فیکٹری کا ڈائریکٹر ہونے کی حیثیت سے تنخواہ لینی تھی, لی نہیں, مگر چل بھائی ڈسکوالیفائڈ اینڈ انڈیفینیٹلی فار لائف. یہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس قانون کے تحت اور جو مزید مسلسل ہو رہی ہیں, اس کا میرے خیال سے ازالہ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ترامیم حکومت نے کی ہیں اس وقت, پی ڈی ایم کی حکومت نے, وہ کوئی صحیفہ آسمانی ہے, اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے.
لیکن آبجیکٹیولی ان کو استعمال کرنا چاہیے، پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ جیسا کہ کہا گیا، اور سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ جو پی ڈی ایم میں خاص طور سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے تو یہ بھگت لیا نا 4 سال کے قریب، لیکن اور میری طرف دیکھیں، اور 4 سال میں کئی سال مہینوں جیل میں رہنے کے باوجود ان میں سے کوئی نہیں رویا۔ ہاں یہ تو بہت ضروری بات تھی آپ کی طرف دیکھنے کی۔ 4 بندے جو ہیں 2 دن کے لیے جیل گئے ہیں، چیخاں گئیاں نے نکل، ٹھیک ہے۔ بہت بڑے فن خاں تھے جناب، سب سے پہلے تو شہباز گل صاحب، دوسروں کی منجی پیڑی ٹھوکتے ٹھوکتے اپنی ٹھکوا بیٹھے، اور اب جب کوئی ان سے بات کرتا تو کہندے نہیں مار دے بہت نے۔ اس کے بعد اعظم سواتی صاحب جو انقلاب لانے والے تھے، ان کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آگے چلو۔ ہاں جی بالکل چلیں۔ اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس کے بعد جناب فواد چودھری صاحب پہ مجھے اور بھی بات کرنی ہے، لیکن یہ میں یہاں یہ کہتا چلوں کہ یہ آپے سے باہر تو بہرحال تھے، لیکن انہوں نے عدالتوں کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں وہ اس وقت میں یہاں کوٹ کرنے بیٹھوں تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی ان کے اوپر۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، تھوڑا سا جھٹکا ان کو دیا گیا، انہوں نے تو ٹی وی شو میں بیٹھے بیٹھے رو پڑے 2 دن میں۔ شیخ صاحب، آپ نے شیخ صاحب کا جو دھتورا بجاتے تھے وہ دیکھا ہوا ہے نا آپ نے؟ میں ان کو ہمیشہ کہتا تھا یہ بھوپو، ہتھ کڑی میرا دیور، جیل میرا سسرال، ٹھیک ہے جناب۔ جو کل جس طرح سے سسکیاں لے لے کے وہ روئے ہیں، اب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ مخالفین کے ساتھ وہ زیادتیاں کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے، یہ میں کبھی کہہ ہی نہیں سکتا، نہ کسی سین جرنلسٹ کو یہ کہنا چاہیے۔ لیکن میں نے جب ان کو دیکھا ہے نا للکارتے ہوئے پریس کانفرنسز میں، شیخ رشید صاحب فرماتے تھے نواز شریف 10 سال واسطے نائل ہوئے گا، ایدے واسطے کمرہ جیل اڈیالہ جیل تیار ہو گیا ہے۔ وہ فواد چودھری صاحب آ رہے ہیں، یہ 2 سال کے لیے جائے گا۔ آپ کو یہ پہلے سے فیصلہ ہونے سے مہینوں ہفتوں پہلے سے اعلانات فرما دیے، اور ویسا ہی ہوتا بھی تھا۔ خان صاحب نے نیب کو استعمال کیا اپنے مخالفین کے لیے بڑی شد و مد کے ساتھ، کوئی 2 رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اور اب اگر ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں نیب تو میرے اختیار میں نہیں تھی، اس لیے کہ اس کا جواب کیسے دیں؟ یہ ٹی وی انٹرویوز آپ نے دیکھے ہوئے نا جس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، میرے پاس ڈی جی آئی ایس آئی آئے گا مشورہ دینے کے لیے گھر جائے گا، یاد ہے؟ اور اب کہتے ہیں سارا کچھ تو وہ کرتے تھے، میں تو اپاہج تھا، مجھے تو پتہ نہیں۔ اچھا بخاری صاحب، یہ جو اس طرح کی پریکٹسز جو ایک ادارے کے ہونے کا مقصد ہی ختم کر دی ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سیزنڈ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اس چیز کا مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ نیب کو ہی ختم جو ہے وہ کرنا پڑے گا، نہیں تو حکومت جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ مطلب جس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا، تو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جب تک نیب کو ختم نہیں کریں گے حکومت نہیں چلے گی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطالبہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی تک نیب نے جس طریقے سے کام کیا اور جو پریکٹسز وہاں پر ہوتی رہی ہیں، اس سے تو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے نا۔ جتنی دیر سے میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، جو مثالیں ہم نے دی ہیں، اگر تو اس نیب کے لاز نے اور اس نیب کے یعنی جو ٹول ہے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ہی استعمال ہونا، تو بہتر ہے کہ یہ قانون ختم ہو جائے۔ دیٹ از واٹ شاہد خاقان عباسی از سیئنگ۔ وہ یہ کہتا ہے، اور یہ میں بات آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ جن لوگوں کو جیل میں رہنا پڑا اور الٹیمیٹلی عدالتوں نے آبزرو کیا کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، بہت بے شمار مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ حدیبیہ پیپرز مل نہیں بند ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں شیخ رشید صاحب فرمایا کرتے تھے چوروں کی ماں ہے، یہ کیس تو چوروں کی ماں ہے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے کسی بھی رجیم کو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کی ہے، جس کی بھی ہو، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام کی روایت اگر آپ ڈالیں گے تو اس کی قیمت بھی آپ ہی چکائیں گے۔ وہ میں بار بار مکافات عمل کہہ دیتا ہوں، لیکن میری مراد صرف یہی ہوتی ہے کہ جیسا آپ گڑھا کھودیں گے دوسرے کے لیے، اسی طرح کے گڑھے میں آپ کو بھی گرنا پڑے گا۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ جب اقتدار آپ کے پاس ہو تو آپ انسانی جذبوں کو اور قانون کے تقاضوں کو وائلیٹ نہ کریں اپنی پولیٹیکل اچیومنٹ۔ لیکن وہ ہوئے ہیں، بہت برے طریقے سے ہوئے ہیں، اور پچھلے دور میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ایک پوری لسٹ بخاری صاحب موجود ہے کہ نیب نے جن جن افراد کے خلاف کارروائیاں کیں اور گرفتاریاں کیں، اور پھر جس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی کا ایک میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایسپیکٹ ہے، تو وہ ایک لسٹ
میں آپ کو چھوٹی سی اگر آپ اجازت دیں میں چند نام میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی ریکال کریں گے اور ہمارے ویورز بھی ریکال کریں گے کہ ہاں یہ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف, مریم نواز, شاہد خاقان عباسی, حمزہ شہباز شریف, کیپٹن سرور, جاوید لطیف, احسن اقبال, خواجہ آصف, حافظ نعمان, انجینئر قمر الاسلام, کامران مائیکل, احد چیمہ, فواد حسن فواد. اس میں سیاستدان بھی ہیں, اس میں بزنس مین بھی ہیں, اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں. آپ مجھے بتائیے اس احد چیمہ کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں جو 2.5 سال تک جیلوں میں رلا, ایک لفظ اس کی زبان سے نہیں نکال سکے. یہ اس نے اپنا کیریئر تباہ کیا, اس نے اپنی کمٹمنٹ سے نہیں پھرا. وہ فواد حسن فواد, another person. I want to salute these two persons for standing firm. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا, ہم سے مجبوری سے کرایا گیا, نہیں کہا انہوں نے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں یہ چند ہیں ان میں سے جنہوں نے نیب بھگتی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا سوچتے ہوں گے ان کے گھر والے, کیا سوچتے ہوں گے یہ خود کہ ناکردہ گناہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو اللہ واسطے کی معافی ہے, بالکل نہیں ہے. آپ جرم ثابت کریں, سزا دیں, کسی میں جرت نہیں ہے کہ اس کے اوپر انگلی اٹھا سکے. لیکن اگر آپ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, آپ سیاسی انتقام کے لیے کسی بھی قانون کو, نیب کو چھوڑ دیں, کسی بھی قانون کو استعمال کریں گے تو یہ غیر انسانی فعل ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور بالکل جب اس طرح کی پریکٹسز ہوتی ہیں تو پھر مسئلہ ایک اور بھی ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ایکچولی جرم کیا ہوتا ہے وہ بچ جاتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیے یہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں جس کی گارنٹی اسلام دین بھی دیتا ہے, پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے, یہ اس کی وائلیشن ہے. اور وائلیشن انسانی حقوق کی جہاں بھی ہوگی ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. انتخابات کی بات جو ہے وہ زور و شور سے ہو رہی ہے. پہلے جو ہے وہ استعفے دینے کی بات ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ خان صاحب خود الیکشن لڑیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اب جو باقی لوگ ہیں ان کی طرف سے کاغذات جو ہے وہ جمع کرائے جا رہے ہیں. تو ہو کیا رہا ہے, الیکشن جو ہیں کیا واقعی خان صاحب کی خواہش کے مطابق ہو سکتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب نے ایک پلان کیا ہوا تھا, یا پھر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ الگ الگ انتخابات جو ہے وہ تقسیم کو بڑھا سکتی ہے اور ہم اس وقت متعامل نہیں ہو سکتے الگ الگ انتخابات کے, تو ایک ہی وقت پر جو ہے وہ الیکشن ہو گئے. پھر خان صاحب کی طرف سے بڑے خطرناک قسم کے دعوے جو ہیں وہ بھی سامنے ہیں, ان پر ہمیں ضرور بات کرنی ہے. ایک بریک لیں گے چھوٹا سا, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سب سے پہلے بات کریں گے جی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں ان کی طرف سے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اعلان کیا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ 90 روز گزرنے کے بعد جو ہے اس کا باقاعدہ اور بھرپور آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا لاکھوں افراد اس میں گرفتاریاں دیں گے اور 2 ہفتے بعد جو کہ اب رہ گیا ٹائم, تو اس کے بعد وہ بھی صحتیاب ہو کر جو ہے وہ گرفتاری دیں گے. تو یہ میرے خیال میں اس کا جواب ہے شاید بخاری صاحب جو کہ مریم نواز صاحبہ کہیں تھی کہ پھر بسم اللہ زمان پاک سے ہونی چاہیے. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ گرفتاری دیں گے 2 ہفتے بعد صحتیاب ہو کر. پھر ایک اور خطرناک دعویٰ وہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مروانے کے لیے سپاری جو ہے وہ دے دی گئی ہے. جنوبی وزیرستان سے 2 لوگوں کو ٹاسک دے دیا گیا ہے, ثبوت میرے پاس موجود ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں غور طلب بات ہے. دیکھیے ایک تو آپ اتنی نائسٹی کی توقع خان صاحب سے نہ رکھیں کہ مریم نواز نے کہا تو انہوں نے ساتھ ہی اس کو پیشکش کر دی کہ جناب اس میں گرفتار. ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ پہلے جیل بھرو کے بارے میں 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 24 گھنٹے میں جیل بھرو کے حوالے سے خان صاحب کا تیسرا بیانیہ آیا سامنے. پہلے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم جیل بھرو تحریک اب شروع کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, میں جلدی تاریخ دوں گا. انہوں نے پھر سوچا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہ ہوئے تو ہم جیل بھرو جو ہے وہ تحریک شروع کریں گے. ٹھیک ہے. تیسرا بیانیہ, میں 2 ہفتے میں صحتیاب ہو کے گرفتاری بھی دوں گا اور جیل بھرو تحریک کا آغاز ہوگا. وچ پارٹ آف ہز اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ؟ آپ بتائیں. میرے خیال سے وی شوڈ ویٹ فار دا 4th بیانیہ. اچھا, کہ چوتھا بیانیہ کیا آتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی صحت یابی کے لیے ہم دعا گو ہیں. آپ بھی ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ. جی جی, کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے. کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. بہت بڑی پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں بالکل, اور ان کو ایکٹیو پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے. جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی قیادت کرنی چاہیے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس وقت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے اور الیکشن کو پوسٹ پون کرنا چاہتی ہے, تو یقیناً ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر, اور سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کو وہ کلیم کرتے ہیں, اس کو یہ حق ہے, یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ ان کوششوں کو نال اینڈ وائڈ کروائیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے حوالے سے بھی بیانیے جو ہیں وہ بار بار بدل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, میں زیادہ اس میں جانا نہیں چاہتا. پہلے شروع کرتے ہیں استعفوں سے. استعفے دیے
پھر زور دیا ان کو قبول کریں. جب قبول کرنے کی باری آئی تو بھاگ لیے, پھر جتھے بن کے گئے, پھر بعد میں 41 بندے پہنچے کہ جناب واپس دے دیں, تو بڑی مہربانی. یاد ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد ساری دنیا نے مشورہ دیا نہ کریں تو اسمبلیاں ڈیزالو. چودھری پرویز الہی کو میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اس اعتبار سے کہ انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا, اور انہوں نے اینٹیسپیٹ یہ کیا کہ خان صاحب کو اس کا نقصان کیا ہوگا, اور وہ انہوں نے کئی بار جا کے ان کو اکیلے میں اور لوگوں کی موجودگی میں سمجھایا کہ آپ نہ کریں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا نہیں میں تو نہیں ماننی وہ, کیونکہ میں نہ مانوں کہ بادشاہ ہیں وہ. ضمنی ریزالو ہو گئی, اپاہج ہو گئے, یعنی آپ ڈسارم ہو گئے. آپ کے پاس جو قوت تھی جس کے بلبوتے پر آپ ڈکٹیٹ کروا رہے تھے اپنی ٹرمز, وہ شاخیں آپ نے خود کاٹ دی. ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب اس کے اوپر بالکل بھی پچھتا نہیں رہے, کوئی سوال نہیں, کے سٹیٹمنٹس تو وہ دے رہے ہیں. زندگی بچہ کبھی پچھتاتا نہیں ہے. اچھا, یہ تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, پھر وہ زندگی کیسے ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ذرا ہم تھوڑا سا نقشہ کھینچیں کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں, الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ جناب جو آپ نے استعفے دیے تھے ان میں سے 31 پر تو ہم انتخابات کروا رہے ہیں بائی الیکشن. ٹھیک ہو گیا, ٹائم لگے گا نا اس میں بھی. ٹھیک ہے, 90 دن تو اس میں بھی چاہیے نا. پھر آپ نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں, 90 دن ان کے الیکشن کرانے کے لیے چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مین الیکشن ڈیو ہو جائے گا. مطلب پورا سال آپ الیکشن کی عیاشی میں گزاریں جی, کیونکہ آپ کے پاس پیسے بہت ہیں, اربوں کے حساب سے پیسے خرچ ہوتے ہیں الیکشن کرانے میں, آپ کو پتہ ہے. لہٰذا حکومت کی طرف سے اب ایک چلاک موو کی جا رہی ہے. لفظ چلاک پہ غور ہوں, کوٹ ان کوٹ. ان کا جی ملک اس عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا, لہٰذا ہم صوبائی اسمبلیوں کے اور نیشنل اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں ایک ہی دن کرائیں گے. اب اس میں چھپے ہوئے بہت سارے اشارے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے بائی الیکشن کروانے نہیں جا رہے. ادھر وہ آئی جی صاحب نے بھی لکھ دی ہے نا, کے پی کے آئی جی صاحب نے, کہ یہاں پر تو سیکیورٹی کی صورتحال بڑی خراب ہے. کریکٹ. یہ ساری گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں یہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. تو یہ الیکشن کھیلنے کا جو 2-3 چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو غور کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جو لوکل باڈی الیکشن ہوئے کراچی اور سندھ میں, اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ جس جماعت کے 14 MN ایک شہر میں ہوں اور وہ وہاں سے تیسرے نمبر پر پارٹی نکلے لوکل باڈی کے الیکشن سے, اسٹرانگ میسج سینٹ بائی پیپل آف کراچی. یہ میرا ماننا ہے ایز اے جرنلسٹ. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ ووٹ بینک جو ہے اس لیے کہ وہ تھوڑے بہت جو آپ کو ملے ووٹ اس لیے تھے کہ MQM نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا. اب جو وہاں پر 7 کے 9 نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہونے والے ہیں, اس میں MQM نے کہا ہے ہم بھرپور حصہ لیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر چیزیں اور ابھی اور ایروجن ہوگی. وہ کس کا ووٹ توڑیں گے؟ جماعت اسلامی کا ووٹ پکا جتنا بھی ہے. پیپلز پارٹی سٹنگ گورنمنٹ ہے, اس کو آپ کو مارجن دینا پڑے گا, اور وہاں کی پاپولر جماعت ہے اس لیے کہ کئی دہائیوں سے وہاں برسر اقتدار ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی جان کی بنسی ایک. یہ ساری چیزیں خان صاحب کو ذہن میں رکھنی چاہیے جب وہ کوئی بیانیہ بنائیں یا جب کوئی وہ میجر فیصلہ کریں. بخاری صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہم جو ہے وہ بیچ میں سے ایسے آپ نے غور ہی نہیں کیا میری بات کے اوپر. خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے, سپاری دے دی گئی ہے, ثبوت موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب گرفتاری کی بھی بات کرتے رہے ہیں, پھر اب تو انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ میری جان کو خطرہ ہے, سپاری دے دی گئی ہے. تو یہ مائنس عمران فارمولے پہ کیا واقعی کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو اس طرف اشارے دے رہے ہیں. خان صاحب کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جو چیزیں گورنمنٹ والوں کو نہیں آتی یا نہیں پتا وہ ان کو نہ سمجھائیں. آپ دیکھیں JIT ایک بنی تھی جو سانحہ ہوا تھا وزیر آباد میں جب اٹیک ہوا خان صاحب پر, اس میں ایک شخص نے ببانگ دوہل کہا کہ میں نے فائر کیا ہے, میں نے مارنے کی کوشش کی ہے خان صاحب وزیر آباد میں. آپ کے بندوں نے, آپ کے ورکرز نے اس بندے کو اسلحے سمیت پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا. جو پہلی JIT تھی اس میں کہیں کوئی اور شوٹر نہیں ہے, ایک ہی شوٹر ہے. آپ نے پرویز الہی صاحب کو استعمال کر کے, جو موسٹ کنٹروورشل ڈوگر صاحب تھے, IG پنجاب لگے ہوئے تھے, ان کو استعمال, سوری CCPO تھے پہلے, ان کو آپ نے استعمال کیا, ان کو JIT کا ہیڈ بنایا, دوسری JIT بنوا کے اس میں 3 شوٹر کر دیے, گولیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی. وہ جو کسی کی شلوار میں سے نکلی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے ایک ساتھی نام لیا تھا انہوں نے, عمران اسماعیل صاحب, کہ ان کی شلوار میں سے 4 گولیاں نکلی ہیں. تو یہ کون سی شلوار 4 گولیوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے مجھے تو نہیں پتا یہ. لیکن آپ نے پھر جو تیسری JIT بنوائی
حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ نے بنوائی شاید، اس میں پھر وہ ساری نریشن ہے پہلے والی کی کہ ایک ہی شوٹر ہے، کوئی دوسرا شوٹر نہیں تھا، اور یہ کہ اتنی گولیاں چلی تھی، اتنی جو ہے وہ فلاں کو لگی، تو اس کو بنا دیا کنٹروورشل۔ اب اس کے بارے میں بھی پہلے انہوں نے کہا کہ یہ 3 بندوں کے نام ہیں، ان کے خلاف FIR کاٹیں آپ، انہوں نے میرے پر اٹیک کروایا ہے۔ وہ تینوں ناموں کا ذکر دوبارہ ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ تمام کہانی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اب کہانی نہیں، خان صاحب جو خان صاحب ٹھیک ہے فیکٹس، جو خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کو سیریس نہ لیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنی بڑی پارٹی کے ان کے اتنے ووٹر مجھے آپ یہ صرف بتائیں گے، میری مدد کیجئے، میں بلیو کرنا چاہتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں، لیکن which part of his statement should I trust؟ پہلے انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے پیسے دے دیے ہیں دہشت گردوں کے مجھے مارنے کے، کہا تھا کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل کہا تھا، اس کے شیخ رشید صاحب نے اس کی تائید بھی کی تھی۔ آج اس کا ذکر ہے کوئی؟ اچھا آج یہ تو نہیں بتایا نا انہوں نے کس نے پیسے دیے، انہیں یہ پتا ہے کہ کن 2 کو پیسے دیے ہیں۔ نہیں بخاری صاحب شروع سے شروع کرتے ہیں نا، زرداری صاحب بعد میں آتے، پہلے کچھ اور نام تھے۔ وہ میں نہیں لینا چاہتا نا، نام نہ کریں نا آپ۔ نہیں ہم یہ تو بول سکتے ہیں نا کہ پہلے کچھ اور نام تھے، پھر دوسرے نمبر پر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا کے باہر بھیج دی ہے، ہاں جس میں اگر میرے پر حملہ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ چوتھا واقعہ آپ نے بیان کر دیا، مجھے بتائیں میں کون سے اسٹیٹمنٹ کا ٹرسٹ کروں ان کے؟ بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس بار وہ کہہ رہے ہیں ثبوت موجود ہیں، پچھلی بار تو ان سے ثبوت مانگے گئے تھے وہ نہیں دے پائے تھے نا، تو وہ اس بار کہہ رہے ہیں ثبوت موجود ہیں۔ اس دفعہ بھی نہیں ہے۔ اچھا اس دفعہ بھی نہیں ہے؟ ہاں وہ دے نہیں پائیں گے نا، ثبوت ان سے مانگ لینا چاہیے۔ میرے خیال ہے سپریم کورٹ کو چاہیے سو موٹو ایکشن لیں، نوٹس لیں، اور ان سے کہیں کہ وہ ثبوت آپ ہمیں دیں، ہم کرتے ہیں حکومت کی ایسی تیسی۔ یہ تو شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہیں، تو کیا ہوا؟ اب گلے لگ کے رو رہے ہیں۔ اچھا بخاری صاحب یہ -1 جو تھیری ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے یا پھر جو خان صاحب کو خدشہ ہے وہ واقعی ہو سکتا ہے یا پھر وہ کارگر ثابت ہوگا جو بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ یہ کسی کی خواہش ہوگی کہ -1 فارمولے پہ عمل ہونا چاہیے، یہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، اس طرح کی ایکسٹریم سوچ ہوتی ہے۔ دیکھیں بخاری صاحب یہ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ خان صاحب اس وقت پاکستانی پولیٹکس کی بہت بڑی حقیقت ہے، مائنس کیا جا سکتا ہے اتنی آسانی سے ان کو؟ دیکھیے یہ تو یا تو کوئی ان سے پوچھے جو اس کے آتھر ہیں، جس نے یہ تشکیل دیا نا کہ -1 فارمولے پہ کام ہو رہا ہے، ان سے پوچھنا چاہیے کیا یہ پاسبل ہے۔ اب وہ ایک ہی طرح سے پاسبل ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے خدا نخواستہ، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اس بیانیے کو تقویت پہنچے۔ اچھا اگر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے، خان صاحب دیر مت کیجئے، آپ کے پاس اگر ثبوت ہے سیدھا سپریم کورٹ میں جائیں، جا کے ریٹ کریں یا وہاں سو موٹو کی درخواست کریں، ثبوت ان کے ہاتھ پکڑائیں، اگلے دن پکڑے جائیں گے جو ذمہ دار ہے اس میں۔ لیکن اگر آپ ہوا میں نام اچھال رہے ہیں صرف سکے کی طرح سے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ تو ہم بھی سنتے رہتے ہیں نا ایجنسیز کی طرف، 2 لوگ جن کی عمریں 26 سے 30 سال کے دوران ہیں، براؤن رنگ کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک کے بال سفید ہیں اور ایک نے خصہ پہنا ہوا ہے، دوسرے کے پاؤں میں پشاوری چپل ہے۔ اگر اتنی تفصیل تمہارے پاس ہے تو پکڑتے کیوں نہیں؟ تو یہ وہی بات ہے کہ خان صاحب دیر نہ کریں، ایسا تو نہ ہونا کہ ان کو موقع مل جائے، یعنی جو سازش کر رہے ہیں وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں۔ نہیں کچھ نشانیاں تو خان صاحب نے بھی بتائی، جنوبی وزیرستان سے ہیں، 2 لوگ ہیں، ان کو ادائیگی بھی ہو چکی ہے، تو اگر اتنی تفصیل ہے تو میرے خیال میں آپ کے مشورے پر دیکھیے کلر جو ہیں وہ آتے ہی نہیں علاقوں سے رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے جن کا قبضہ رہا ہے، جن کا انفلوئنس تھا وہاں پر، یہ تو میں مانتا ہوں، لیکن وہ تو خان صاحب کا اپنا علاقہ ہے، وہاں سے کسی نے پیسے پکڑ لیے ان کے۔ چلیں بخاری صاحب یہ تو مشورہ آپ کی طرف سے اچھا تھا کہ اگر ثبوت ہیں تو وہ فوری طور پر دینے چاہیے، اور یہ تاکہ وہ اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو پائے۔ ہٹ کر بات ہے، وہ بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، بہت ان کے فالوورز ہیں، ان کو پسند کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اور ان کے لیے بہت سارے لوگ دعا گو ہیں، تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو یقیناً ثبوت جو ہیں وہ دینے چاہیے تاکہ جو ہے وہ جلد از جلد ان کی گرفتاری عمل میں آ سکے۔ ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ فواد چودھری کے حوالے سے ایک بڑا سوال جو ہے وہ اس وقت گردش کر رہا ہے، وہ یہ کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں کیا کوئی نئی پارٹی جوائن کرنے والے ہیں، اور وہ نئی پارٹی کیا مسلم لیگ نون ہوگی یا پیپلز پارٹی ہوگی؟ بخاری صاحب یہ ویسے مجھے تو عجیب و غریب ہی سوال لگ رہا ہے، فواد چودھری صاحب
ڈیفینڈ کرنے میں صف اول میں کھڑے ہمیں نظر آتے ہیں، بالکل ہر اول دستے کے طور پر پی ٹی آئی کے خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے میں، خان صاحب کے مشورے دینے میں، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اب خان صاحب کو اس طرح تنہا چھوڑ کے جو ہے وہ کسی نئی پارٹی کی تلاش میں، تو یہ خبر کس حد تک درست ہے جو اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے؟ ہمارے سیاسی منظرنامے میں مائیگریٹری برڈز کا بڑا ذکر آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، صحیح، جس کو اردو زبان میں فصلی بٹیرے کہتے ہیں، اور تو کچھ اور نہیں کہتے پنجابی زبان میں بے پندے کے لوگ کہتے ہیں، اچھا، کہ ان کا پندہ کوئی نہیں ہوتا، ایسے ایسے لڑکتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، دیکھا نا آپ نے کوئی ہاں جی، مجھے ایک لفظ کا خدشہ تھا، وہ آپ نے استعمال نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے آپ آگے کر لیں، کیا پتا، تو مجھے ٹپ دے دینا، آپ استعمال کرنے میں تو ہم ایک منٹ نہیں آپ کر ہی لیں گے پھر تو آپ. اچھا جی، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک صاحب تھے مسعود صادق صاحب، وہ ایوب خان کی کیبنٹ میں وزیر بنے، اس کے بعد پھر کچھ 6-7 حکومتیں آئیں، وہ ان میں وزیر تھے، تو ایک صاحب ان سے ملے، انہوں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کسی کے بھی نہیں ہیں اور سب کے ساتھ ہیں؟ اس نے کہا شرم مجھے کیوں آئے، شرم تو انہیں آنی چاہیے جو مجھے ہر حکومت میں شامل کر لیتے ہیں. تو اسی طرح کے کچھ لوگ ہمارے اس ایرا میں بھی موجود ہیں جو سٹارٹ کہیں سے کرتے ہیں، شامل کسی میں ہوتے ہیں، وزیر کسی کے بنتے ہیں، مشیر کسی کے بنتے ہیں، ان میں یہ نمایاں نام ہے ہمارے فواد چودھری صاحب کا. خیر صاحب پھر وہ نظریے کی سیاست تو نہیں کرتے نا، مطلب وہ کہیں میں بھی فکس ہو جاتے ہیں، فٹ ہو جاتے ہیں. میں عرض کروں آپ سے، فواد چودھری صاحب نے سیاست پر سیاسی منظرنامے پر وہ نمودار ہوئے ایز اسپوکسمین آف جنرل مشرف، پھر انہوں نے کاف لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور ہارے وہ. اچھا، اس کے بعد انہوں نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں شرکت کی اور زرداری صاحب کے بارے میں کس قسم کی، میں لفظ کچھ غلط استعمال ہو جائے گا مجھ سے، خوشامد پہ ہم وہ کرتے ہیں کہ کس قسم کی قصیدہ گوئی کی، ثناخوانی کی، اور کس طرح سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان سے بڑا ڈیموکریٹ کوئی نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی ہی لینڈڈ انٹو پی ٹی آئی. فائن، یہاں تک تو وہ ہو گیا جو ہم نے کہا کہ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، وہ مائیگریٹری برڈ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے. لیکن پھر ان کا طویل سفر ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ. مجھے سب سے زیادہ اعتراض ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ ایز اے سینئر پولیٹیشین ان کو چاہیے تھا کہ وہ خان صاحب جن کو کوئی تجربہ نہیں تھا رموز سلطنت چلانے کا، انہیں صحیح مشورے دیتے، انہیں ٹھیک طرح سے گائیڈ کرتے تاکہ ان کا وہ اپنا ٹرم پوری کرتے، اور ان کو اس طرح سے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے، نو کانفیڈنس کے ذریعے نہ نکالا جاتا. ان کے جو مشورے ہیں، انہوں نے 2 کام کیے بڑی سرعت کے ساتھ اور بڑی کامیابی سے. انہوں نے فوج سے لڑائی کرانے میں اگر کسی ایک انڈیویجول کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو وہ فواد چودھری صاحب ہیں. وثوق سے کہہ رہا ہوں میں اگر آپ کہیں تو اس کے اوپر بیانات ریکال کر کے دکھا سکتا ہوں. یہ پرویز الہی صاحب بھی بہت وثوق سے کہہ چکے ہیں. اچھا، اس کے بعد عدلیہ کے بارے میں ہم لوگ مہینوں اور سالوں کہتے رہے کہ جناب خان صاحب بڑے لاڈلے ہیں ان کے، لیکن پھر ایک وقت آیا ہے، اب بھی ہے شاید، کہ ان سے بھی انہوں نے لڑائی کرا دی ہے. اور میں نے ایک جملہ پہلے بھی ایک پروگرام میں کوٹ کیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ جب سمن کیا سپریم کورٹ نے ان کو، خاص طور سے وہ جج زیبا صاحبہ جو تھی چودھری، ان کے کیس میں، تو اس فواد چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے. کہا کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ کی کہہ رہے ہو تو، what are you saying? Is this how the chief justice of the Supreme Court should be addressed? کہا انہوں نے نہیں. نتیجہ پھر اس کا کیا نکلا آپ کے سامنے، وہ کیس ابھی تک گلے پڑا ہوا ہے. لیکن مخائی صاحب سوال جو ہے نا، وقت کم ہے اور سوال جو ہے وہ میرا وہی ہے. ویسے تو خیر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ بات. فواد چودھری نے گرفتاری کے بعد واپس آ کر بھی جو سملیہ تحلیل کرنے والی بات ہے اس کو بہترین حکمت عملی جو ہے وہ قرار دیا. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ فواد چودھری صاحب یہ سارے مشورے دے کے اور بقول آپ کے کہ وہ غلط فیصلے تھے وہ کروا کے اب جا کے در رہے ہیں، سوال تو اصل یہ تھا. دیکھیے ان کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر نفرت بہت بھرپور ہے. اچھا، ایک بڑی تعداد جو عمران خان صاحب کے قریبی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فواد چودھری صاحب نے غلط مشورے دیے ہیں، فواد چودھری صاحب نے عدلیہ اور فوج سے لڑائی کرائی ہے خان صاحب کی. یہ ایک فیلنگ ہے جو لوگ آف دا ریکارڈ ہم سے بات کرتے ہیں، وہ یہ کھلم کھلا کہتے ہیں. اس کا ادراک ہے فواد چودھری صاحب کو، ان کو لگ رہا ہے کہ اب ان کی جگہ جو ہے وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کیا اور نون لیگ سے بھی رابطہ کیا. یہ پکی انفارمیشن ہے بھائی. ایک جو ہے جو کنڈی صاحب ہے، فضل کریم کنڈی صاحب ڈپٹی اسپیکر ہیں بھائی، خدا کے لیے ذمہ دار آدمی ہے.
کنفرم کر رہے ہیں, اس نے کنفرم کیا ہے. اور دوسرا عرفان صدیقی جو آئیڈیالوگ ہیں نواز شریف صاحب کے اور سینیٹر ہیں, سینیٹر رہے ہیں. کئی بات بن جائے گی کیونکہ کڈی صاحب نے تو کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی نے کچھ ناموں کے اوپر کراس لگا دیا ہوا ہے. ایسا ہی نون لیگ نے بھی کیا ہوا ہے. وہاں پہ بھی کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب جائیں تو جائیں کہاں. گانا سنا ہے آپ نے طلعت محمود کا, بڑا فیمس گانا ہے, جائیں تو جائیں کہاں کی کیفیت سے وہ دو چار ہیں. اچھا, میں اس قسم کے لوگ جو پارٹیاں تبدیل کرتے ہوں, جو اپنے لیڈرشپ کو مس گائیڈ کرتے ہوں, ان کی سیاست میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ویسے پھر میرا ایک سوال ہے کہ کیا واقعی فواد چودھری صاحب اس وقت جتنا بہت پرومیننٹ آدمی ہیں پی ٹی آئی کے, کیا واقعی اتنی جگہ ان کے لیے تنگ ہو چکی ہے پی ٹی آئی میں کہ ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ ان پارٹیز میں جگہ تلاش کر رہے ہیں جن کے اوپر وہ تابڑ توڑ حملے کرتے رہے؟ دیکھیے, یہ ہماری سیاست کا بہت ہی انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پہلے ہم کیا کرتے رہے ہیں. بے پناہ نام لیے جا سکتے ہیں, جو نام لے لے کے زرداری صاحب, بینظیر بھٹو صاحبہ مرحوم, اور نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتے رہے, اور پھر انہی کی ٹکٹوں کے اوپر الیکشن لڑے. اگر آپ کو یاد ہو, جتنے بھی پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے وہ کیا کہتے رہتے تھے نون لیگ کے بارے میں اور اس کی لیڈرشپ کے بارے میں, اور پھر انہی سے ٹکٹ لے کے بائی الیکشن لڑا نا. تو یہ ہمارے ہاں روایت ہے جو بہت بری ہے. یہ روایت جو ہے اس کو پنپنا نہیں چاہیے, اس کو رواج نہیں دینا چاہیے, اس کو فروغ نہیں دینا چاہیے. اچھا, لیکن دس انفارچونیٹ پارٹ از دیئر. اب چونکہ لائم لائٹ میں آئے ہوئے ہیں فواد چودھری صاحب, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں کھلم کھلا کہ وہ کسی وقت بھی خان صاحب کو کہیں گے تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو. جانا کدھر ہے؟ اصل ایشو یہ ہے, جانا کدھر ہے؟ اصل ایشو یہ ہے اس لیے کہ یوں لگتا ہے, اچھا, میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا, کہ پارٹی کے اندر ان کے بارے میں بہت ساری ریزرویشنز ہیں. خان صاحب کو وہ ابھی تک کنونس نہیں کر سکے تھے, کیونکہ خان صاحب کی آشیرواد ان کو حاصل نہ ہوتی تو یہ سپوکس مین تو نہیں رہ سکتے تھے نا پارٹی کے. اچھا, لیکن یہ فیلنگ موجود ہے. اب چونکہ ایک نیا فیز شروع ہوا ہے, پی ٹی آئی جو ہے اب حکومت میں نہیں ہے. حکومت کے میلے تو لوٹ لیے نا, موجیں لوٹ لی ہیں. ذرا دیکھیے گا صحیح کس کس نسل کے ریفرنسز آئیں گے, چاہے وہ پی ٹی وی کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ کسی کے حوالے سے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہونے کا ایک چکر بھی لگائے وہ. ہاں ٹھیک ہے, اور چکر لگا کے باہر آ کے بڑا زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو اب بہت سوچ سمجھ کے اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی چھانٹی کرنی چاہیے. ایک اچھا, ایسے لوگ اپنے قریب لانے چاہیے جو جن کے پاس ویژن ہے, جن کے پاس ایکسپیرینس ہے. ٹھیک, کیونکہ آپ دیکھیں نا, خان صاحب نے 1.5 سال کے بعد یہ کہا تھا ہم تو ابھی سیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت چلانا کیا ہوتا ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں بالکل. اچھا, یہ کہا تھا کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہے, یا مجھے میری بیگم صاحبہ نے بتایا تھا کہ دیکھیں ڈالر گر گیا مارکیٹ میں, کریش کر گئی ہے مارکیٹ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت ساری صورتحال اس لیے ہے کہ جو ڈھنگ کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں, آزمائے ہوئے لوگ انہوں نے دوبارہ آزمائے اور نتیجہ وہی سے. اس سرکل کے حوالے سے آپ پہلے بھی جو ہے وہ وش سرکل بلا کر اس کے بارے میں بات کرتے رہے, لیکن میرے خیال میں خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو یہ ان کے لیے بہتر چیز ہے, یا بہتر ایک جو ہے وہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس طرح کے لوگ شاید جو ہے وہ برے وقت میں خود ہی اڑ کے کہیں اور پرواز کر جاتے ہیں, جس طرح کہ شروع میں بخاری صاحب نے کہا تھا کہ ہجرت کرنے والے پرندے جو ہیں. تو اگر یہ جلدی سے ذرا وہ یہ کہ میں نے ان کا اشارہ خاص طور سے کیا ہے جو یہ مائگریٹری برڈز میں ماہر ہیں. اچھا, ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ اڑنے والے پرندے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں جی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر اسی نوٹ پہ آج ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے, تب تک کے لیے اپنا اللہ حافظ.